वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अतीब रिजवान और आज हम एक डिफरेंट बुक पढ़ने जा रहे हैं। एक सेशन आप लोगों को दिया जा रहा है मर्डर ऑफ हिस्ट्री से। आज हमने एक नई बुक का आगाज़ किया है। देखें, जो बुक्स हैं ये नहीं पता कि मैं इनके मुकम्मल सेशन दे पाऊँगा या नहीं। मैटर ही करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम इनसे हासिल कर रहे हैं। एक मर्डर ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पावरफुल किताब है। ये भी एक बहुत पावरफुल किताब है हिस्ट्री में, जो कि फिरास अल खतीब ने लिखी है। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट, यानी कि इस किताब से हम जो मुसलमानों की तहजीब थी जो कि माजी में हुआ करती थी वो पढ़ेंगे इस किताब में। वो इस किताब में वाज़े की गई है हमें जिन तहजीबों को हम भूल चुके हैं, जिस तहजीबों को हमने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज मुसलमान कहाँ है, और पास्ट में जिन तहजीबों को लेकर मुसलमान हुकूमत किया करता था, 500 हज़ारों साल हुकूमत किया करता था, इतनी हुकूमत की थी मुसलमानों ने, आज वो मुसलमान इतने पस्त हो चुके हैं। उसकी रीज़न इस किताब से आप लोग मालूम कर सकते हैं। इसमें वो हिस्ट्री है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारा ये हाल ऐसा क्यों है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे एक आयत है जिसका तर्जुमा है इफ़ एनीवन। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इफ़ एनीवन ट्रेवल्स ऑन अ रोड इन सर्च ऑफ नॉलेज, Allah will cause him to travel on one of the roads of paradise. It is one of the most important lines. It means अगर कोई बंदा एक नॉलेज की तलाश में निकलता है रास्ते पर, तो अल्लाह ताला क्या करता है कि उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देता है। आप ये देखिए कि नॉलेज, ये कुरान की एक आयत है। इससे ये वाज़ेह होता है कि नॉलेज जो है वो सिर्फ दुनिया में हमारे काम नहीं आएगा, वो क़यामत तक काम आएगा। क़यामत वाले दिन भी नॉलेज हमारे काम आएगा। यहाँ तक कि आप वाज़ेह कर सकते हैं कि नॉलेज की इतनी ज़्यादा अहमियत है। अब आगे देखिए, ये कंटेंट्स हैं जिसके 11 कंटेंट्स हैं, और ये इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम ज़रूर इस किताब को मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। इसका पहला जो कंटेंट है प्री इस्लामिक अरेबिया, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। हम इसको सीक्वेंस से लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हम प्री इस्लामिक अरेबिया जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से हम पढ़ेंगे इसकी जियोग्राफ़ी। और जियोग्राफ़ी किसकी है? अरब्स की। उसके बाद अरब्स आगे आएगा। हमारा सेशन नंबर 2 में हम अरब्स जो टॉपिक है ये अपना इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज जियोग्राफ़ी की हिस्ट्री से पहले जो इन्होंने तमहीद बांधी है प्री इस्लामिक अरेबिया के मुतालिक, वो हम पढ़ने चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The dry mountainous landscape of Hijaz is not an environment that gives much life. इन्होंने कहा है कि खुश्क पहाड़ों से भरा हुआ जो लैंडस्केप है हिजाज का, हिजाज मुक़द्दस का, वो सिर्फ एक इन्वायरमेंट नहीं है जो कि हमें एक ज़िंदगी, एक अलग तरह की ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। Situated in the western part of the Arabian, तो guys, situated in the western part of the Arabian Peninsula, Arabian Peninsula के एक हिस्से यानी कि मगरिबी हिस्से में ये वाक़या है हिजाज़ मुक़द्दस। This land
can be described with 2 words. یہ جو حجاز مقدس کی لینڈ ہے یہ 2 لفظوں میں ڈسکرائب ہو سکتی ہے اور وہ ہے ڈرائی اینڈ ہاٹ. یعنی کہ ڈرائی اینڈ ہاٹ ان 2 لفظوں میں ہم اس کے یعنی کہ اس کی ایک خصوصیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لینڈ ایک تو خشک ہے اور اوپر سے گرم بھی ہے. In the summer temperatures regularly rise to well over 100 degrees Fahrenheit with little precipitation. یہ کہا جا رہا ہے کہ گرمیوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ لٹل پریسیپیٹیشن کے ساتھ تھوڑی پریسیپیٹیشن کے ساتھ 100 ڈگری فارنہائٹ تک رائز کر جاتا ہے. اگر ہم اسے سینٹی گریڈ میں دیکھیں تو تقریباً یہ ہوتا ہے 38 پوائنٹ سمتھنگ ڈگری سینٹی گریڈ بن جاتا ہے. فردر ایسٹ اینڈلیس سینڈ ڈیونز مارک آ لینڈسکیپ ڈیوائڈ آف گرینری اور پرماننٹ سیٹلمنٹس. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فردر مزید مشرق میں ایک لامحدود ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ ایک لینڈسکیپ کا نقشہ بناتے ہیں جو کہ گرینری اور پرماننٹ یعنی کہ وہ ہم اسے گرینری بھی کہہ سکتے ہیں یا پرماننٹ سیٹلمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں یعنی کہ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ مشرق میں جو اینڈلیس سینڈ ڈیونز ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک نظارہ بنا دیتے ہیں اس زمین کا جہاں پر یہ اینڈلیس سینڈ ڈیونز پائے جاتے ہیں جو کہ مشرق میں واقع ہے. وہاں پر ہریالی ہی ہریالی ہے اور اس طرح سے وہ بہت خوبصورت لینڈ بن جاتی ہے حجاز مقدس. Yet it was from this harsh landscape that in the early 600s a new movement emerged. اچھا پہلے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. Yet it was from this harsh landscape. میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ حجاز مقدس اس لینڈسکیپ میں ہے یعنی کہ جس کا نقشہ بہت خوبصورت اس میں بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے والی لائن میں اینڈلیس سینڈ ڈیونز والی کہ یہ بہت خوبصورت نقشہ بناتی ہے. اس کے اندر حجاز مقدس واقع ہے. یہی اس لائن میں بتایا گیا ہے کہ حجاز مقدس اس لینڈسکیپ میں واقع ہے. اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ ان دی ارلی 600s a new movement emerged یعنی کہ 600 سال پہلے بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے جو 600 عیسوی آپ انہیں کہہ لیں اس میں ایک نئی موومنٹ ابھری اور وہ نئی موومنٹ کیا تھی؟ one that would change the course of history in the Arabian Peninsula and beyond. انہوں نے کہا ہے کہ وہ موومنٹ ابھری جو کہ ایک عربوں کی ایک عربین پیننسولا کی ہسٹری کا راستہ بدل کر رکھ دیتی. یعنی کہ ایک ایسی موومنٹ ابھری جس نے عربین پیننسولا کی تاریخ کا راستہ یعنی کہ چینج کر کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا. آگے ہم اس کی جیوگرافی پہ جاتے ہیں جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا تمہید. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. جیوگرافی اب شروع کرتے ہیں. The Arabian Peninsula covers an area of over 2 million square kilometers in the southwestern corner of Asia. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عربین پیننسولا جو ہے وہ تقریباً
20 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز مربع پر مشتمل ہے، جو کہ ایشیا کے جنوب مغربی کارنر پر واقع ہے. سچویٹڈ بٹوین ایشیا، افریقہ اینڈ یورپ، یعنی کہ جو عربین پیننسولا ہے یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان میں واقع ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ اس کے ہمسائے ممالک میں شمار ہوتے ہیں. The land is unique in its connection with all three continents of the old world. اس میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے اس لینڈ کی، عربین پیننسولا کی، کہ یہ لینڈ اس طرح سے بہت یونیک ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک اولڈ ورلڈ جو ہے اس کے تمام جو ان سے 3 بر اعظم ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں. 3 بر اعظم یعنی کہ یورپ، افریقہ اور ایشیا، ان کا جو اس لینڈ سے کنیکشن ہے وہ اسے اور بھی یونیک بنا دیتا ہے. ڈسپائٹ اٹس پوزیشن، اس کی پوزیشن کہاں ہے، کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے یعنی کہ کیا وجہ ہے. اٹ ہیز بین موسٹلی اگنورڈ بائی آؤٹ سائڈرس. ڈسپائٹ اٹس پوزیشن اٹ ہیز بین موسٹلی اگنورڈ بائی آؤٹ سائڈرس. انہوں نے کہا کہ اس کی پوزیشن جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی پوزیشن جہاں پر واقع ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ تر باہر کے جو ممالک ہیں ان سے اگنور ہوتا رہا، یعنی کہ باہر کے ممالک اسے اگنور کرتے رہے زیادہ تر. کیوں؟ کیونکہ اس کی پوزیشن کو انہوں نے دیکھا کہ یہ کہاں پر واقع ہے. اب آگے دی اینشینٹ ایجپشنز چوز ٹو ایکسپینڈ انٹو دی فرٹائل کریسنٹ اینڈ نوبیا ریدر دین وینچر ٹو عربیاز ڈیزرٹس. اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو قدیم مصری لوگ تھے انہوں نے عربیہ کے ان ڈیزرٹس میں اپنی یعنی کہ خرید و فروخت کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا یہ کاروبار کہاں ایکسپینڈ کیا؟ ایک زرخیز کریسنٹ اور نوبیا میں. یعنی کہ انہوں نے عرب کے ان ڈیزرٹس کو چھوڑ دیا، صحراؤں کو چھوڑ دیا، اور اس کی بجائے انہوں نے کہاں کو رخ کیا؟ فرٹائل کریسنٹ، ایک زرخیز کریسنٹ اور نوبیا میں. Alexander the Great passed by it in the 300s BCE on his way to Persia and India. لیجئے ایک بہت ہی مشہور پرسن کا اس میں ذکر ہوا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ، ایک عظیم الیگزینڈر جو تھا اس کا یہاں سے گزر ہوا 300 عیسوی میں، جب وہ پرشیا اور انڈیا کی طرف اس کا رخ تھا سفر کا. دی گریٹ رومن امپائر اٹیمپٹڈ ٹو انویڈ دی پیننسولا تھرو یمن اینکس دی ریجن through Yemen in the 20s BCE, but could not adapt to harsh landscape and thus failed to annex the region. اس میں ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ Alexander the Great passed by it. یہ والی لائن ہماری ہو گئی ہے. The Great Roman Empire attempted to invade the peninsula through Yemen in the 20s BCE. ایک عظیم رومن امپائر، ایک عظیم رومن کی سلطنت نے یمن کے ذریعے 20 عیسوی میں عربک پیننسولا میں حملہ کرنے کی کوشش کی، but could not adapt to the harsh landscape and thus failed to annex the region. لیکن وہ اس کے اوپر حاکم نہ ہو سکے، اس کے اوپر قبضہ نہ کر سکے، اور اس طرح یہ علاقہ وہ اپنے
ہاتھوں میں کرنے سے فیل ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں آتے آتے رہ گیا، وہ اس پر اپنا ہاتھ نہ رکھ سکتے، یعنی اپنی حکومت نہیں چلا سکے۔ One could hardly blame outsiders. One could hardly blame outsiders for ignoring the Arabian Peninsula. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی عربین پیننسولا کو اگنور جو اس کو کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں جو ہمسائے ممالک یا کوئی اور باہر کے ممالک تھے، دوسرے ممالک، ان کو بلیم کر سکتا تھا کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی انہوں نے ایک حالت ڈسکرائب کی ہے کہ ایک بندہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا کہ ان کو کتنا اگنور کیا جا رہا ہے عربین پیننسولا کو، کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ان کی طرف کوئی آتا ہی نہیں۔ اب اس کی اگلی لائن پر جاتے ہیں۔ Its dry climate is barely hospitable even for the nomads who live there. اس کا جو خشک قسم کا موسم ہے، گرم قسم کا، جو کہ گرم ہے، خشک ہے، یہ لفظوں میں بھی بیان ہونا مشکل ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ڈرائی کلائمیٹ ہے، یہ اپنے ڈرائی کلائمیٹس کی وجہ سے بہت پاپولر ہے۔ آگے ایون فار دی نومڈس ہو لیو دیئر، نومڈس یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے جو عربین پیننسولا میں اس وقت رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں کہ یہ کتنا یعنی کہ ہاسپٹیبل ہے، اور ان کو تو وہاں پر رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے جیسا بندہ وہاں پر جا کر رہے گا تو شاید ہم لوگ اس کی گرمی برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ جس علاقے میں پہاڑ ہوں، ماؤنٹینز ہوں، وہاں پر تو ویسے ہی بہت گرمی ہوتی ہے، معمول سے زیادہ۔ مونسون وائنڈز bring seasonal rains to the southern coast of the peninsula in the autumn. یعنی کہ خزاں کے موسم میں جون سی مونسون کی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ پیننسولیا کے ایک جنوبی راستے میں ایک موسمی بارش کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ مونسون جو ہے خزاں کے موسم میں پیننسولیا کے جو جنوبی لوگ ہیں ان پر بارش برساتی ہے، سیزنل، اور یہ ان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، کیونکہ گرم موسم میں ایک بارش کا ہونا باعث رحمت ہی ہوتا ہے۔ بٹ دیز آر stifled by the quickly rising landscape and never make it deep into Arabia's deserts. تو گائز اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہوتی تو ہیں، لیکن ایک رائزنگ لینڈسکیپ یعنی کہ جلدی سے وہ بڑھتا ہوا جو لینڈسکیپ ہے وہاں پر یہ اس سے پریشرائز ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ بڑھتا ہوا، جلدی سے بڑھتا ہوا کوئکلی رائزنگ لینڈسکیپ جو ہے وہ اس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اینڈ نیور میک اٹ ڈیپ انٹو Arabia's deserts. اور اس طرح یہ جون سی بارشیں ہیں یہ کبھی بھی ایک عربیہ کے جو صحرائیں ہیں، صحرا جو ان کے عربیہ کے ہیں، ان کو کبھی بھی ڈیپ نہیں بنا سکتی،
کیونکہ کوئکلی رائزنگ لینڈسکیپ جو وہاں پر موجود ہے اس کی وجہ سے یہ بارشیں اس کو کبھی ڈیپ نہیں بنا سکتی. Similarly, rains from the Mediterranean Sea barely touch upon the northern extremities of the Arabian desert. اس لائن میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح جو بارشیں ہیں میڈیٹرینین سی کی جو بارشیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں عرب کے صحراؤں کی جون سی شمالی سرحدیں آپ انہیں کہہ لیں ان کو ٹچ کرتی ہیں، بیئرلی ٹچ کرتی ہیں، بہت زیادہ ٹچ کرتی ہیں. یعنی کہ وہاں پر اکثر اوقات میڈیٹرینین سی کی جو بارشیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. The result is that the vast majority of peninsula remains dry year round. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جون سا پیننسولا کا ایک وسیع حصہ ہے اس نارتھرن ایکسٹریمیٹیز کو چھوڑ کر وہ سارا سال خوش. Parched river beds known as wadis run throughout the land. یہ یہاں پر انہوں نے ایک ڈیفینیشن بھی ہمیں بتا دی ہے کہ وادیس کیا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں. پارچڈ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوا اور ریور بیڈس ہیں ندیاں. تو پارچڈ ریور بیڈس کا مطلب ہے کھڑی ہوئی ندیاں، نون ایز وادیز. ابھی جو پارچڈ ریور بیڈس ہیں یہ انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ کھڑی ہوئی ندیاں جو کہ ایک برسات کے موسم میں ہوتی ہے، صحیح ہے، انہیں ہم وادیز کہتے ہیں. اب انہوں نے کیا لکھا ہے کہ وادیز رن تھرو آؤٹ دی لینڈ، کہ وادیز جو ہے ایک مکمل لینڈ کے، یعنی کہ ایک لینڈ پوری مکمل گھوم کے جاتی ہے، یعنی کہ اس لینڈ سے گزر کے وہ جاتی ہے، صحیح ہے. وادیز جو ہے جو کہ برسات میں بہتی ہوئی ندیوں کو کہتے ہیں. yet they are barely recognizable as rivers. حتیٰ کہ ہم ان کو ایک دریا یعنی کہ دریاؤں سے مشابہت بھی دے سکتے ہیں، ہم انہیں دریا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دریا کے طور پر بھی پہچانی جا سکتی ہیں جو برسات میں بہتی ہوئی ندیاں ہیں. when clouds gather and rains fall they become gushing and powerful waterways. جب بادل ایک ڈھیر سارے بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور بارش برساتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت منظر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اینڈ پاورفل واٹر ویز ہوتا ہے پانی کے بہنے کی جگہ، یعنی کہ ایک مضبوط ایک طاقتور قسم کی یعنی کہ پانی کے بہنے کی جگہ بن جاتے ہیں واٹر ویز. اچھا، پانی کے بہنے کی یہ میں ذرا تھوڑی سی مسٹیک کر گیا ہوں. واٹر ویز یعنی کہ دے بیکم گشنگ اینڈ پاورفل واٹر ویز. اب چونکہ کلاؤڈز ہیں تو اب یہ اگر زمین میں ہوتے تو ہم کہتے کہ پانی کے بہنے کی جگہ چلو بن گئی، لیکن یہ بادل ہیں تو یعنی کہ پاورفل واٹر ویز کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں یہ جو H2 ہے وہ پہلی بارش بنتا ہے، پھر نیچے سے اڑتا ہوا وہ بادلوں میں دوبارہ جا کر بادل بن جاتا ہے ایک مضبوط قسم کا، یعنی کہ دوبارہ سے ایک بادل بننا شروع ہو جاتے ہیں بارش ہونے کے بعد. جیسے کہ آپ سب نے ایک سائیکل پڑھا ہوگا بارش کا کہ وہ پہلے برساتی ہے، پھر زمین میں جا کے یعنی کہ دریا بن جاتے ہیں، پھر ان میں سے تھوڑے تھوڑے واٹر مالیکولز آہستہ آہستہ ہوا میں جاتے رہتے ہیں اور بادل بنتے جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ بارش ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. essential for the growth of the seasonal flora.
that manages to bloom in this dry land. اچھا، انہوں نے جو کہا ہے کہ جو سے پاورفل واٹر ویز اور گشنگ ہے، یہ ایک انتہائی اہمیت چیز ہے، ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے. کس لیے؟ ایک سیزنل فلورا کی گروتھ کے لیے. اب سیزنل فلورا یعنی کہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیٹ مینیجز ٹو بلوم ان دس ڈرائی لینڈ، جو کہ اس خشک لینڈ میں ایک چمک یعنی کہ ایک خوبصورتی کو مینیج کرتی ہے. once the wet season is over, however, the wadis ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. the wadis return to their usual dry state, useless as sources of water. انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ جب یعنی کہ ویٹ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو وادیز جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق دوبارہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ وادیز بہار کے موسم میں ایک بہتی ہوئی ندیاں بن جاتی ہیں، لیکن پھر وہ وادیز جو ہے کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ ایک ڈرائی سٹیٹ میں، ایک خشک حالت میں، اپنی پہلے کی طرح. بارشوں کے سیزن کے پہلے جیسے ہوتا ہے وہ اس کے بعد دوبارہ ویسے ڈرائی سٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اینڈ یوزلیس ایز سورسز آف واٹر، یعنی کہ جس طرح وہ برسات کے موسموں میں ایک پانی کا ذریعہ تھا تو وہ دوبارہ سے ایک ڈرائی سٹیٹ میں جا کے ایک یوزلیس ہو جاتا ہے، دوبارہ سے وہ یوزلیس تھنگ بن جاتی ہے. مور ریلائیبل آر دی اوسس. تو گائس، مور ریلائیبل آر دی اوسس اسمال. اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوسس ہیں کیا. اوسس ایک نخلستان کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مور ریلائیبل آر دی اوسس، یعنی کہ اوسس زیادہ ریلائیبل ہیں کس چیز سے؟ وادیز سے. ویڈیز کی نسبت نخلستان زیادہ ریلائیبل ہیں، مور ریلائیبل ہیں. اب انہوں نے خود بھی اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اوسس آخر ہوتے کیا ہیں. اسمال فرٹائل اسپورٹس سراؤنڈیڈ بائی دی ویسٹ ایکسپینس آف دی ڈیزرٹ. اوسس جو ہیں یہ ایک چھوٹے زرخیز سپورٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ہیوج، ایک بڑے صحراؤں کے درمیان میں یعنی کہ گھرا ہوتا ہے. ایک بڑے صحراؤں نے اس نخلستان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اپنی لپیٹ میں لیا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی عربیہ کا سفر کریں تو آپ کو سفر کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ نخلستان ضرور نظر آئے گا. They were capable of serving host to small communities. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو نخلستان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ان سے نخلستان ہے یہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ایک اسمال کمیونٹیز کو سرو کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کبھی وہاں پر سفر کریں تو آپ کو نخلستان میں بہت سی چیزیں ملیں گی جس میں آپ نہا سکتے ہیں اور اپنی یعنی کہ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں اس نخلستان میں سے. یہ ایک زرخیز یعنی کہ نا اس عرب کا ایک زرخیز چھوٹا سا سپورٹ ہے جہاں پر کھجور وغیرہ کے درخت بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. کارٹونوں میں، فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ نخلستان. کارٹونوں میں بھی، فلموں وغیرہ میں بھی. ایک بھیم کے کارٹون تھے جب میں چھوٹا ہوتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، اس کے اندر انہوں نے نخلستان کا نقشہ ایسے کھینچا کہ وہ ایک عرب کے اندر تھے، عرب کے صحراؤں میں وہ سفر کر رہے تھے کہ دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک سوئمنگ پول ہے اور وہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں، لٹکی ہوئی ہیں کھجور. وہ وہاں پر گئے، صحیح ہے، گئے ہیں اور وہاں پر پھر انہوں نے کافی انجوائمنٹ کی. اپنی یعنی کہ جتنی بھوک لگی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی بھوک کو وہاں پر ختم کیا، بھوک مٹائی، اپنی کھانا وغیرہ کھایا اور فل
فریشنس حاصل کر کے تازگی اپنے اندر لا کر پھر وہ وہاں سے اپنے سفر کا آغاز انہوں نے دوبارہ سے شروع کیا۔ اچھا، اب ہم کہاں تھے؟ اسمال کمیونٹیز اور ایس وے پوائنٹس فار ٹریولز، ایس وے پوائنٹس فار ٹریولرز، یعنی کہ جو نخلستان ہیں، اوسیز ہیں، اوسیز یہ سیاحوں کے لیے ایک وے پوائنٹس کے طور پر بھی ہوتے ہیں۔ اب وے پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ جا رہے ہیں ایک راستے میں ہیں، ایک وے میں ہیں، تو کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ لوگ یعنی کہ آرام فرماتے ہیں۔ اگر آپ تھک جاتے ہیں تو آپ وہاں پر تھوڑا سا ریسٹ لیتے ہیں، تو یہ وے پوائنٹ انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ اوسیز بھی انہیں وے پوائنٹس میں سے ایک وے پوائنٹ ہے جہاں پر آپ اپنا آرام فرماتے ہیں۔ وہاں پر اکثر تو کچھ لوگ رات بھی ادھر ہی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ کافی تھک چکے ہوتے ہیں، کافی ٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں اتنے لمبے سفر سے۔ بٹ اب ہم وہیں سے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ بٹ were hardly enough to sustain an advanced and large society۔ اچھا، انہوں نے اوسس کے بارے میں اب اس سینٹینس میں یہ کہا ہے کہ جو نخلستان ہے وہ ایک اسمال کمیونٹیز کو تو ڈیلیور کر سکتا ہے، سرو کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی لارج سوسائٹی وہاں پر ہو، یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر بندے آ جائیں، تو وہ ہزاروں کی تعداد ایک نخلستان سے اپنی پیٹ پوجا یا اپنے آرام فرمانے کی جو انہوں نے، ہاں ویسے آرام تو وہاں پر کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے سونا ہو، لیکن وہ یہاں سے اپنی پیٹ پوجا وغیرہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نخلستان ایک چھوٹا سا سپورٹ ہوتا ہے، یہ کوئی ایک سوسائٹی نہیں ہوتی یا ایک علاقہ نہیں ہوتا پورا، ایک چھوٹا سا سپورٹ ہوتا ہے۔ تو اس سپورٹ میں آپ ہزاروں لوگوں کو کیا کیا کھلائیں گے؟ تو اس لیے کہا ہے کہ لارج سوسائٹی یعنی کہ ہزاروں کے تعداد میں بندوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتی، ہاں کچھ چند سو ہو جائیں، 100-200، بس اس سے زیادہ اگر ہوئے تو وہ امپاسبل ہیں۔ تو گائز، آج کا سیشن یہیں پر ہم تمام کرتے ہیں، اپنا اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے ماشاءاللہ سے جیوگرافی آف پری اسلامک عربیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی جیوگرافی ہم نے آج مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم شروع کریں گے دی عربس۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ اس نے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے، تو جاتے ہوئے پلیز لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، اور اس کے بیل آئکن کو بھی اس کو سبسکرائبر ضرور بڑھائیے گا، سبسکرائب کر کے اگر ہو سکے تو، اور اس کے علاوہ اس کے بیل آئکن پر بھی ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ واقف رہیں، ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔